आदमी सवाल किया हुजूर कि इस वक्त पूरे भारत में जो मुस्लिम पर जो हमला किया जा रहा है, इस सूरत में देवबंदी, वहाबी, बरेली, तबलीगी सब एक होकर एक प्लेटफॉर्म में हो सकते हैं या नहीं? अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है उसका जवाब तो कुरान ने दे दिया है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुम पर जो मुसीबत आई ये तुम्हारे हाथों के करतूत यानी बदआमालियों का नतीजा है, और अल्लाह तुम्हारे बहुत से गुनाह माफ कर देता है। किसी से मिलो जुलोगे और कुरान ने, हदीस ने, शरीयत ने उससे मना किया है तो भी एक गुनाह होगा ना। तो पापे ही के नतीजे में, गुनाही के नतीजे में तो आफत आई, और फिर आप भाग कर गुनाह की तरफ ही जा रहे हैं, तो बचेंगे नहीं बचेंगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक लोग अपना हालत नहीं बदलेंगे अल्लाह उनका हाल नहीं बदलेगा। तो कुरान की इन दोनों आयतों से हमें रोशनी मिली कि आप अपना हाल बदलें, गुनाहों से बाज आए, गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर के उसकी मर्जी के काम करें। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रजा तुम पे करो। फिर देखिए आपका हाल खुद ब खुद बदल जाएगा। अल्लाह का वादा है ना कि जब तक लोग अपना हाल नहीं बदलेंगे अल्लाह उनका हाल नहीं बदलेगा। तो आप अपना हाल बदल दीजिए ना, अल्लाह बदल देगा। हाल क्या है? पहली आयत में अल्लाह ने जिक्र कर दिया है कि तुम पर जो मुसीबत पहुंची वो तुम्हारी बदआमालियों का नतीजा है। तो बदआमाली से बाज आ जाओ, तौबा कर लो, और फिर देख लो कि अल्लाह अपना वादा पूरा फरमा देगा कि तुम्हारे ऊपर अपनी रहमत है। अल्लाह का वादा है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत नेकोकारों से करीब है। आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत आसमान से उतर आए तो अल्लाह के मुताबिक अमल कीजिए ना, इल्म सीखिए और अमल के पैकर बनिए। तरक्की का जरिया इल्म है, फिक्र का जरिया इल्म है, अच्छी सोच का जरिया इल्म है। हमने इल्म से ही अपना रिश्ता तोड़ लिया, और जब इल्म से रिश्ता तोड़ लिया तो अमल भी हमारे सही नहीं होंगे। तो ना हमारा इल्म सही ना हमारा अमल सही, फिर हम काम भी करेंगे तो बदअमली करेंगे। तो क्या ठिकाना है हमारे इल्म का, हमारे अमल का? अपना हाल बदल लीजिए, अपनी जिंदगी को बदल करके इस्लामी जिंदगी में ढाल लीजिए, इस्लाम के साजे में डाल दीजिए, फिर अल्लाह तबारक व तआला आपके हाल को बदल दे। हफीज जालंधरी ने इसी बात पर इशारा किया है कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार हुई, और हमें करनी है शहंशाह बता की रज़ाजोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। आप सरकार का दामन थाम लीजिए, आला हज़रत अलैहिर्रहमा के चाहने वाले हैं तो उनके तरीके पर चल लिए, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। हमारी कौम में सबसे बड़ी खराबी क्या है कि हम लोग पढ़ते नहीं, इल्म की तरफ तवज्जो नहीं करते। इल्म होगा तो कोई साजिश रची जाएगी, साजिश के नाम से नहीं आती है, वो आएंगी खूबसूरत लिबादा ओढ़कर, आप समझेंगे तो बड़े मतलब की चीज हुई, उसकी तरफ आप लपक जाएंगे, हालांकि उसके अंदर आपकी तबाही छुपी हुई होती है। आपने पढ़ा होता, आपके पास इल्म होता तो आप फैसला कर लेते कि ये हमारी अच्छाई नहीं है, हमारी तबाही है। तो खैर, आपकी कामयाबी का जरिया, फौज फलाह का जरिया आज भी आला हजरत है। उनके बताए हुए तरीकों पर चलिए, इल्म हासिल कीजिए, अमल को दुरुस्त कीजिए, और अल्लाह की रहमत को जमीन पर उतरने का इंतजार कीजिए। और कुछ हुजूर, दूसरा सवाल है
کہ مزار میں عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ مختصر. مزار میں تو عورتوں کو نہیں جانا ہے، اور مزار میں تو مردوں کو بھی نہیں جانا ہے. اندر تو وہی جائے گا جو اندر جانے کے لائق ہو جائے گا. تو اندر تو نہیں جائے گا. ہاں مزار پہ حاضرین زیارت کے لیے ایک جگہ مجھ سے پوچھا گیا لوگوں نے کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کی قربانی یہاں جائز ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا بھائی ان کی قربانی تو کہیں یہاں بھی جائز نہیں وہاں بھی جائز نہیں. نہیں، ان کی قربانی ان کے گلے پر چاقو چلا دیجیے، ان کی قربانی تو نہیں جائز ہے، ان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے. تو مزار کے اندر تو جانے کی اجازت نہیں ہے، جب تک زندہ ہو تب تک رہو. عورتوں کو مزار کی حاضری اور اللہ کے مزارات کی حاضری منع ہے. اس کی بہت سی وجہ ہے کہ عورتیں عام طور پر بے حجاب آنا جاتی ہیں، پردہ نہیں ہوتا ہے، اور مردوں کے مزے میں خلط مل کرتی ہیں، ڈھکیلتے ہوئے چلتی ہیں. یہ سب ناجائز ہے. کئی خرافات کا مجموعہ ہو جاتا ہے، اس لیے ناجائز کر کے عورتوں کو منع کر دیا. ایک جگہ عورتوں نے کہا کہ اچھا حضرت آپ ہر جگہ مردوں کی وکالت کرتے ہیں، ہم لوگوں والی بات نہیں کرتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، دیکھو جو گناہ ہو تو اسے گناہ ہی کہا جائے گا، اور تمہاری وکالت کر دیتے ہیں. تم اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے گھر میں رہو، اور جمعرات جمعہ کو کچھ کھانا پکا کر جس ولی کی بارگاہ میں جانا ہے ان کے لیے یہی چیز سالے سوال کر دو، تو مردوں کو وہاں حاضری کے بعد جو فیض ملے گا وہ فیض تم کو گھر بیٹھے ملے گا. مسجد میں جو امام رہتے ہیں اس کے پاس عورتیں جھاڑ پھونک کے لیے جاتی ہے، جانا جائز ہے یا نہیں؟ عورتیں مت جائیں، لڑکیاں مت جائیں. اپنے گھر سے اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، اپنے بیٹے کو بھیج دیں، شکایت بتا دیں، وہ اس کا علاج کر دیں گے، دعا کر دیں گے، تعویذ دے دیں گے. پانی پر دم کر دینا بھی بہت کافی ہوتا ہے. ابھی جلدی کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ 26-27 دن ہوا. بمبئی میں تھا، ایک چاہنے والے میرے آئے کہ حضرت میں گونڈا ضلع کا رہنے والا ہوں، اور ایک عورت کئی دنوں سے پریشان ہے، ہاسپٹل میں ہے اور ولادت نہیں ہو رہی، کئی روز ہو گئے، کیا کیا جائے؟ تو ہم نے ایک دعا لکھ کر دی. وہاں جو عالم ہوں ان کو یہ دعا بتائے کہ یہ دعا لکھ کر کے اور کسی عورت کو دیں، وہ اس کی ران میں. میرا کام تو وہ ہے، پھر وہ ہے جو آپ جانتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کوئی مصیبت زیادہ آ جاتا ہے تو کچھ سہارا دینا پڑے گا نا. تو میرے پاس تعویذ کے لیے آپ لوگ مت آئیے گا. لیکن ایک میں نے یہ بتایا کہ بمبئی میں رہتے ہوئے گونڈا میں تعویذ کے ذریعے کام ہو گیا. تو گھر پہ رہتے ہوئے عورتیں اپنے بچوں کو بھیج کر امام صاحب سے یہ کام نہیں کرا سکتی ہیں، ضرور کرا سکتی ہیں. تو عورتیں نہ جائیں، لڑکیاں مت جائیں، جوان مت جائیں. اپنے گھر سے بھائی کو، بھتیجے کو، بیٹے کو، ان کو بھیج کر کے اپنی بات کہہ دیں، وہ دعا تعویذ کر دے گی، انشاءاللہ آپ کا سب کام. جلسہ کی بینر یا پوسٹر میں مقرر حضرات کا تصویر دینا کیسا ہے؟ کیا کرنا؟ جو جلسہ کا بینر یا پوسٹر ہوتا ہے اس میں جو اشتہار پوسٹر فوٹو جی مقرر کا، یہ بے ضرورت ہے. بے ضرورت فوٹو کھینچنا اور کھینچانا یہ ناجائز ہے، ایسا ہرگز نہ کیا جائے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. کسی پیر کو اگر نذرانہ نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں مرید پر. تو ایسے پیر سے مرید ہونا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں لکھا کہ کسی پیر کو اگر نذرانہ نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں مرید پر.
تو ایسے پھر سے مرید ہونا جائز ہے یا نہیں؟ یہ تو بیچ میں آپ نے ہم کو ڈال دیا کہ دنیا تو پیڑھی لوگوں کی ہے، تو کہیں گے یہ بہت بیکار عالم ہے، ہمارے خلاف آ کر بولتا ہے۔ تو بہرحال جو مسئلہ شریعت کا ہے وہ تو ہم بتائیں گے۔ ہمارے پیروں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ لالچ نہ کریں، لالچ کرنا یہ بری چیز ہے۔ علماء کو بھی لالچ سے بچنا چاہیے، پیروں کو بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کے لیے کام کیجیے، اللہ کے لیے کام کیجیے، اللہ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو وہ دے دے گا جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں ریٹائرڈ ہو گیا تو مدرسے کے ذمہ دار 5 آئے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ یہیں رہ کر کے وہ سب کام کیجیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ 1.25 سال کے بعد میری کارکردگی لوگوں نے دیکھی کہ یہ تو ایک ملازم کی طرح سے مکمل کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، تو آئے لوگ کہ حضرت کچھ معاوضہ طے ہو جائے۔ تو ہم نے پوچھا اب تک کہاں تھے؟ ہم نے اپنا انتظام سب کر لیا ہے، ہم نے اللہ کے لیے وعدہ کیا تھا، ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اللہ نے ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے۔ ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں دیتے مدرسے سے، اور کسی سے کچھ کہتے بھی نہیں۔ جو جہاں بلاتا ہے، صحت ساتھ دیتی ہے تو وہاں چلا بھی جاتا ہوں، نہ کوئی لالچ نہ کچھ، صرف ایک لالچ ہے کہ اللہ ہماری یہ خدمت قبول فرما لے۔ ہم یہاں آ رہے تھے، میں ٹرین میں تھا، ٹرین سے آ رہا تھا تو میرے دل میں کچھ نفسانیت آئی، تو میں نے فوراً دعا کی پروردگار عالم ہمارا یہ پورا سفر اپنے رضا کے لیے خاص فرما لے، اللہم اجعلہ خالصا لوجہک الکریم۔ اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسے بے سہارا نہیں چھوڑتا، اللہ سب کو جانتا ہے۔ ایسا ہوگا کہ آپ کے پاس 500 روپیہ ہے اور اس میں اللہ اتنی برکت دے دے گا کہ آپ سمجھیں گے نہیں، وہ 5 لاکھ کیا 5 لاکھ کا کام ہو جائے گا اور آپ سمجھیں گے کہاں سے آیا۔ وہ برکت ہوتی ہے، برکت دکھتی نہیں ہے لیکن خود بخود اپنے ہاتھ پاؤں پسارتی رہتی ہے۔ تو ہم اپنے تمام علماء کرام کو، اپنے طلباء کو جو پڑھ رہے ہیں اور ان کے بعد اپنے عوام مسلمین کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ آپ کو جو بھی کام کرنا ہو اللہ کے لیے کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، مال کا لالچ نہ کیجیے، اللہ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ ہاں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے معاوضہ مقرر کرنا ہوتا ہے، جیسے ہم مدرس ہیں تو معاوضہ مقرر کر لینا چاہیے، مؤذن ہیں امام ہیں تو معاوضہ مقرر کرنا چاہیے، یہ لالچ نہیں ہے۔ ہم نے آخر اس دنیا میں ہم ہیں، ہمیں یہ پہننا ہے تو بازار والے فری تو نہیں دیں گے نا، کچھ تو ہم کو دینا پڑے گا، پیسہ اس کا دام دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے علماء، ہمارے مؤذن، ہمارے فقہاء، ہمارے خطبہ جو بھی ہیں، ان کے لیے آپ نذرانہ پیش کیجیے، اپنی محبت کا، اپنی قربانی کا، اپنی عقیدت کا مظاہرہ کیجیے، یہ آپ کی شان ہے۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ اللہ کے لیے کام کریں، یہ کام اللہ کے لیے کریں، اور آپ بھی جو پیش کریں وہ اللہ کے لیے دیں، نام و نمود کے لیے نہیں۔ دونوں مل جل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ پیر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، جو بھی ہوں ہم تو نہیں جانتے ہیں، کہ ایسا نہ کیجیے، تارا مت بند کیجیے، ناراضگی مت ظاہر کیجیے، بلکہ دعا کیجیے کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو مال دولت سے بھر دے۔ ایک بزرگ گزرے ہمارے ہاں، محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں تھی۔ تو ایک جگہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے جلسے میں گئے، جب واپس آنے لگے تو کچھ شاگرد ساتھ میں تھے کہ حضرت ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے بلایا تھا ان لوگوں نے آپ سے سادہ سادہ مصافحہ کر لیا، کچھ دیا ہوا نہیں۔ تو کھڑے ہو گئے، کیا کہا؟ تم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ذکر رسول کرنا ہمارا کام ہے، یہ اس شخص کا احسان ہے کہ اس نے محفل بلا لی
اور ممبر سجا دیا، ہم سے کہا کہ آپ آ کر ذکر رسول کر دیجئے۔ یہ سب کام تو ہم کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اتنا کام اس نے کر دیا، ہم سے کہا کہ آ کر ذکر رسول کر دیجئے۔ ہم نے اپنے رسول ہی کا تو ذکر کیا ہے، اور تم کہہ لو کچھ دیا نہیں ہے، چلو اس سے معافی مانگو، تو جا کے فوراً معافی مانگوائی۔ تو ہمارے علماء کی شان یہ ہونا چاہیے، ہمارے فقہ کی شان یہ ہونا چاہیے، ہمارے پیروں کی شان یہ ہونا چاہیے۔ ابھی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیعت ہو کہ نہ ہو، لیکن ابھی یہ تو کہتا ہوں کہ جن پیر صاحب سے یہ بات کہی گئی ہے ان کو اپنی اصلاح کر لینا چاہیے، اور اصلاح کر لیں تو بہت اچھا ہے، نہ اصلاح کریں تو پھر ہم سے کبھی آپ مسئلہ پوچھ لیجیے۔ کسی ایصال ثواب کی جلسہ میں، ایک مدرسہ کی جلسہ میں میلہ کا انتظام کرنا کیسا ہے؟ میلہ کا ایک خاص تصور ہوتا ہے کہ جس میں خرافات کا انتظام ہوتا ہے، تو یہ تو انتظام ناجائز ہے، چاہے مدرسے کی طرف سے ہو چاہے عوام کی طرف سے ہو۔ خرافات کا میلہ کرانا اور اس میں لوگوں کو جمع ہونے کا موقع دینا یہ ناجائز ہے، وہ جیسے بھی ہو۔ اور میلہ کا مطلب مجمع بھی ہوتا ہے، یہ آپ نے مجمع سجا لیا، کوئی اس کو میلہ کہہ دے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ذکر رسول کا مجمع ہے، سرکار کے عاشقوں کا مجمع ہے، سرکار سے محبت کرنے والوں کا مجمع ہے، یہ جائز ہے، اور اس مجمع پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں نے کہیں پڑھی تھی کہ جس جگہ جس محلے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہے تو چاروں طرف سے رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ گھیرنے مطلب کیا ہوا کہ اس کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ جب رحمت کے فرشتے گھیر لیں گے تو ان کے دامن کی ہوائیں بھی تو ہم تک پہنچ رہی ہوں گی۔ تو اس وقت یاد رکھیے کہ ہم پر دم بدم اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ہماری آنکھیں گنہگار نہ ہوتی تو ہم لوگ اللہ کی رحمت کو برستا ہوا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کرنا چاہیے، یہ ذکر رسول کی محفل ہے، یہ میلہ نہیں ہے۔ اور عرف میں جس کو میلہ کہتے ہیں وہ ناجائز ہے، اور اس میلے کا اہتمام کرنا بھی ناجائز ہے۔ گاؤں والے کسی سنی امام پر دباؤ ڈالے کہ اس بات پر کہ وہ کسی سنی لڑکا یا لڑکی کا نکاح بد مذہب جیسے وہابی دیوبندی اہل حدیث وغیرہ سے پڑھائے، تو ایسی صورت میں امام کیا کرے؟ نکاح نہ پڑھانے کی صورت میں اس کو امامت سے معزول کر دینے کا سخت اندیشہ ہے، اور کسی بد مذہب امام کو امامت کے لیے منتخب کرنے کا بھی خوف ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے علماء کرام کے حوالے کام کرتے ہیں کہ بد مذہب کون ہیں اور ان کے عقیدے کیا ہیں۔ ان کے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں۔ گھر گھر پہنچ کر لوگوں کو سمجھائیں کہ ان کے عقیدے یہ ہیں بد مذہبوں کے، تو وہ خود کہہ دیں گے کہ جن کا عقیدہ یہ ہوگا ان کے ساتھ ہم نکاح نہیں کریں گے۔ ہم کو صرف حکم نہیں پوچھنا چاہیے۔ دیکھیے ہمیں قرآن نے کیا ہدایت دی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، دعوت دو حکمت کے ساتھ، پکی تدبیر کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ ہم نے وہ حکمت تو اپنائی نہیں، موعظۃ حسنہ اور اچھی نصیحت تو کی نہیں، تو عوام کے پاس علم تو ہے نہیں۔ عوام کے پاس جو علم جائے گا ہماری اچھی نصیحت سے، ہماری حکمت عملی اور پکی تدبیر سے، وہ ہم نے کیا نہیں، اور وہ بہک رہے ہیں تو ہم ان کا حکم پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوگی۔ پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ ہمارے یہاں تبلیغ کے طریقے مسدود ہو گئے، بند ہو گئے۔ ضرورت ہے کہ ہم پہلے اپنے عوام کو آگاہ کر دیں کہ بد مذہب کون، ان کا عقیدہ کیا، یہ واضح کر دیں کہ ان کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، ان کا عقیدہ حدیث کے خلاف ہے، ان کا عقیدہ شریعت کے خلاف ہے، ان کا عقیدہ مسلمانوں کے تعامل کے خلاف ہے۔ اور جس دن یاد رکھے آپ نے یہ سمجھا دیا تو اس کا نام ہی نہیں لیں گے کہ کسی مذہب بد مذہب کے لڑکے یا لڑکی کے ساتھ ان کے لڑکی یا لڑکی کے نکاح پڑھائیے۔ وہ خود آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، مولانا امام صاحب مودودی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ابھی ضرورت اس کی ہے۔ اگر یہ ماحول آ رہا ہے کہ نہیں کریں گے تو ہم کو نکال دیں گے،
تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ ہم نے ان تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ تو فی الحال ہم اپنے عوام بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے علماء جو کرتے ہیں وہ سمجھی ہوئی بات ہے، شریعت کی بات ہے، اسی مطابق عمل کرتے ہیں، اس لیے آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، ان سے سمجھیے، ہم سے سمجھیے۔ ہم 24 گھنٹہ سمجھانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اپنے علماء کرام سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ ان کو سمجھانے کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے سمجھانے میں تو آپ کو اس طرح کی دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ عوام اس طرح کا مطالبہ اپنے اماموں سے، علماء سے نہ کریں، اور اگر امام آپ کی اس طرح کی بات نہیں مانتے ہیں تو ان کے نکالنے کی نہ سوچیں۔ ایسا کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب آ جائے، برباد ہو جائے۔ علماء اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، عوام اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ موجودہ دور میں جو شخص اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ اہل حدیث تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیث کے ماننے والے ہیں، ان کی اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ دوسروں کا ہے۔ اب انہوں نے اپنا نام اگر اہل حدیث رکھ دیا تو یہ غلط رکھی کہ کوئی بد مذہب اگر اپنا نام اہل حدیث رکھ لے، یہ چلیے اہل سنہ ہی رکھ دے، یا اہل سنت و جماعت ہی رکھ دے، یا اپنا نام محمدی رکھ دے، اشرف رسول رکھ دے، یہ تو صرف نام کی بات ہوئی نا، کام کی بات نہیں ہوئی۔ ہمیں کام بھی دیکھنا ہے، تو ان کے کام کا جائزہ لینا چاہیے، ان کا کام، ان کا عقیدہ کیسا ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق پھر کوئی فیصلہ ہوگا۔ ایک مبہم سوال ہے، جب تک کہ عقیدے کا علم نہ ہو، جب تک ان کے معلومات کے بارے میں اور ان کے اعمال کے بارے میں علم نہ ہو، تب تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علیہ رحمہ کو جب بد مذہبوں کے بارے میں معلوم ہوا تو 1907 میں معلوم ہو گیا تھا، اور اعلیٰ علیہ رحمۃ و رضوان حسام الحرمین لے کر کے مکہ معظمہ حرمین شریفین کب گئے ہیں؟ یہ 2021 میں گئے، 1921 میں گئے۔ 1907 میں علم ہو گیا تھا، اور 1900 کچھ ایسی، یعنی لگ بھگ 12-13 سال کا زمانہ بیچ میں گزرا ہے۔ اعلیٰ کو سمجھانے کی کوشش کی، تحقیق کی، سمجھانے کی کوشش کی، جب ہر طرح سمجھایا نہیں مانے تب اعلیٰ علیہ اپنا قلم چلا۔ تو اس میں ایک تو سب کا نہیں آئے گا، تحقیق کی جائے گی کہ کس کا کیا عقیدہ ہے، جس کا جیسا عقیدہ ہوگا اس کے مطابق اس کا حکم جاری کیا جائے۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اہل حدیث یہ وہابی لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اہل ٹھیک حدیث، ہے۔ یہ نام رکھنا جائز ہے؟ آج کل جو لوگ اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ وہابی غیر مقلد ہیں جی۔ تو آج کل اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا گویا اپنے آپ کو وہابی غیر مقلد بنانا ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے بچیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم کو اپنا نام بھی اہل سنت و جماعت رکھنا ہے، انہی سے رابطہ رکھنا ہے، اور انہی میں رہنا ہے، اس کے علاوہ برا نام نہیں۔ حدیث پاک میں ہے ایاک وما یسول حزن، تم برے نام سے بچو، اور اس کام سے بچو جو کان سنے تو برا لگے۔ تو کوئی وہابی سنے گا یا کوئی غیر مقلد نام سنے گا، اور آج کے وقت میں کوئی اہل حدیث کا نام سنے گا تو وہ بدگمان ہوگا۔ لہٰذا ایسا نام نہ رکھے کوئی، اور کوئی سنی، کوئی اہل سنت و جماعت اپنے کو ایسا کہتا بھی نہیں ہے، کہ وہی لوگ کہتے ہیں جو اس پارٹی کے، جو اس کی لوگ۔ ائمہ اربعہ کی تقلید کا انکار کرنے والا مسلمان ہے یا نہیں؟ آج کل ائمہ اربعہ کی تقلید واجب ہے، اور ایک زمانے سے ائمہ اربعہ کی تقلید فقہا نے واجب قرار دی ہے، کہ انہی چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کی جائے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان اماموں کی تقلید شرک ہے اور تقلید کرنے والے مشرک ہیں، تو حکم حدیث خود ان کے اوپر پلٹ جائے گا
کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ کفر اس کی طرف پلٹ جاتا ہے. تو صرف انکار کی بات نہیں ہے، وہ انکار ہی نہیں کرتے ہیں، وہ مشرک کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے اور مقلد مشرک ہیں. تو جو مسلمان کو ایسا کہے وہ ظاہر سی بات ہے شرک کہتا ہے تو شرک میں خود گرفتار ہے، مشرک کہتا ہے تو خود مشرک ہوتا ہے. اس پر میں نے پوری گفتگو کی، میری کتاب ہے احادیث صحیحین سے غیر مقلدین کا انحراف، 2 جلدوں میں 1000 صفحات پر. اس میں میں نے تقلید کے موضوع پر بڑی زبردست بحث کی ہے، ایسی بحث اب تک نہیں کی گئی. عقائد کے موضوع پر بحث کی ہے اور مسائل کے موضوع پر بھی بحث کی ہے. عقائد پر بحث کی ہے، فروعی عقائد پر بحث کی ہے اور فروعی مسائل پر بحث کی ہے. 3 حصوں میں گفتگو کی ہے، زبردست بحث ہے، اس کو پڑھیے تو آپ کو وہابیوں کے اور غیر مقلدوں کے یہ سب ایک ہی ہیں، ان کے عقائد معمولات ساری چیزوں کا علم ہو جائے گا. اور جب سے یہ کتاب آئی ہے تب سے ان کی خرافات کا دروازہ بھی جہاں جہاں کتاب پہنچی بند ہوتا ہوا نظر ہے. تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک سوال حضور جی، مقرر حضرات کے لیے نذرانہ طے کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی طے کرے تو اس کو خطابات کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ اعلی حضرت علیہ رحمت اور رضوان نے یہ لکھا ہے فتاوی رضویہ میں کہ جو جلسے کے مقرر ہیں وہ اپنا نذرانہ مقرر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں کہ وہ بتا دیں کہ ٹائم بتائیں کتنی دیر تک خطاب کریں گے، یہ بھی بتائیں کس عنوان پر خطاب کریں گے، اور جو عنوان لکھا جائے اسی عنوان پر خطاب کریں، اس عنوان سے زیادہ باقی نہیں. تو عنوان مقرر ہو جائے، عنوان کا ٹائم مقرر ہو جائے تو اپنا مقرر کر سکتے ہیں. عورت علیہ عنوان لکھا یہ جائز ہے. یہ تو شریعت کی بات ہوئی، مگر ایک بات ہے کہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کی شان کے خلاف ہے کہ نذرانہ مقرر کریں، اللہ کے لیے کام کریں، اللہ ان کی مدد کرے. یہ تو جلسے کا ہوگا. اور ایک میلاد شریف ہے تو میلاد شریف کا نذرانہ مقرر کرنا جائز نہیں، تو وہ تو ناجائز ہے. جلسہ جو ہوتا ہے وہ جلسے کی بات میں نے بتائی، اور اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ علماء کرام اس سے بچیں، ان کی شان یہ نہیں ہے. ব্রাদার আর ইসলাম, যা হোক প্রশ্ন তো অনেকগুলো আছে, এই প্রশ্নগুলো সম্পূর্ণ হুজুর কাছে উত্তর নিতে গেলে প্রায় 2 ঘন্টা সময় লাগবে। আর এদিকে মুফতি গুলজার আলী মিসবাহি সাহেব কিবলা উনি ইশারাও করতেছেন, কারণ যেমন সুলতানপুর আমি গেলাম তো আমাকে ফোনে যেমন বেহুশ করে দিতেছিল, হযরতেরা হয়তো নারাজ হলেন কি কি জানি না, যে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলে গেলেন। তো সময়টা খুব অল্প, তো ওনার মাথাতে যেহেতু খতমে বুখারী শরীফ রয়েছে আর সময় নষ্ট করছে না, আপনারাও দূর দারাজ থেকে এসেছেন, সব যাবেন। তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা দরবারে একটু 2 মিনিট বসেন। কয়েকটা মিডিয়া এসছে হুজুরের কাছ থেকে একটু 2-1টি কথা একটু নেওয়ার জন্য, যেহেতু আজমাতে কোরআন সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। কে কে আছো? मीडिया लोग आए हैं। कौन कौन? क्या फरमाते हैं महारत रखता है, बराए तिजारत में मुझे कुछ मदद कीजिए ताकि मैं अपनी तिजारत आगे बढ़ा सकूं और उस तिजारत की आमदनी से आपको थोड़ा बहुत दूंगा, लेकिन मैं आपको सूद और नफा ना दूंगा। ठीक, मैंने समझ लिया. जो सवाल पेश किया गया है ये सवाल सूद और कर्ज का ही है. वो कह तो रहा है सूद नहीं दूंगा और दे रहा है सूद, काला सूद नहीं दूंगा और सूद ही दे रहा है. तो इस तौर पर किसी से कर्ज लेना, मैं तिजारत करूंगा और कुछ इसमें से आपको भी दूंगा, जितना भी दूंगा, तो कर्ज की वजह से वो नफा दे रहा है
حدیث پاک میں اب بیٹھ جائیں، حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو قرض جر نفعا فهو ربا، رواہ الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرض کی وجہ سے جو نفع لیا جائے وہ سود ہے۔ یہ جو کچھ نفع دے گا قرضی کی وجہ سے تو دے گا نا، اگر قرض نہیں ہوتا تو دیتا کہاں سے؟ تو یہ ناجائز ہے۔ اگر وہ سود سے بچنا چاہتا ہے تو مضاربت کا طریقہ اپنائے یا شرکت کا طریقہ اپنائے۔ شرکت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ شرکت صورت یہاں پر نہیں بنے گی، یہاں مضاربت صورت اب بنے گی۔ مضاربت صورت یہ ہوتی ہے ایک طرف سے کام اور ایک طرف سے دام۔ ایک آدمی دام دے دیتا ہے کہ 1,00,000 روپے لو تجارت کرو، وہ تجارت نہیں کرے گا، اور دوسرا آدمی مال نہیں ملاتا ہے، اسی مال سے سامان خرید کر بیچتا ہے، اور تب یہ ہو جائے کہ جو کچھ نفع ہو اس نفع میں سے اتنے فیصد آپ کا اور اتنا فیصد ہمارا، یہ مضاربت ہے اور یہ جائز ہے۔ مگر جو سوال بیان ہوا ہے یہ مضاربت کا نہیں ہے، وہ قرض اور سود کا مسئلہ ہے۔ جی حضور، 2-3 میڈیا والے آئے ہیں، میڈیا سے تو ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ایسے 2-3 باتیں دیں گے جو قرآن کے خلاف بولے ہیں، اس سے سرکار کون بولا؟ ایک ایم ایل اے ہے، وہ قرآن مجید کے بارے ہم میں سیاسی مسائل پہ کوئی گفتگو نہیں کرتے، ہم عوام کو سمجھانا چاہتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، اور سیاسی مسائل میں ہم لوگ نہیں جاتے۔ سیاسی لوگ اور سیاسی مسائل اس کا ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے حوالے کیجیے۔